अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, अब तक की ताज़ा तरीन खबर ये है कि जो निगरान हुकूमत है उसने पेट्रोल की प्राइसेस में एक बड़ा इजाफा कर दिया है और पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर इजाफा हुआ है। और नई पेट्रोल की जो कीमत है वो आज रात 12 बजे से 332 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। और डीज़ल की जो प्राइस है वो भी एक बड़े इजाफे के बाद 329 रुपये फ़ी लीटर हो गई है। और ये इजाफा क्यों किया गया है, उसकी बड़ी वजह यही है कि जो साबका हुकूमत है उसने IMF के साथ डील की थी और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसी को ही फॉलो करना है। और जो यकीन दहानियाँ करवाई गई IMF को तो वो भी इसी वजह से ही करवाई गई कि जो हुकूमत है, जो निगरान हुकूमत है, वो उस पर अमल करेगी। और अब चूँकि हुकूमत ने, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, उसने दूसरी किस्त भी IMF से लेनी है नवंबर में, तो वो वक्त भी आ चुका है और उस पर भी अब बातचीत आइंदा आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगी। और जब वो पैसे आएंगे इनके पास दूसरी किस्त के, तो फिर उससे फिर ये आइंदा आने वाला इलेक्शन करवाएंगे जो फरवरी में होगा। और तीसरी जो किस्त है वो फरवरी में इनको मिलेगी और उसके बाद फिर इन्हें दोबारा IMF के पास एक नए प्रोग्राम के लिए जाना पड़ेगा। गालबन अभी जो ये प्रोग्राम IMF का चल रहा है हुकूमत के साथ, तो वो 9वां प्रोग्राम है। तो जो पेट्रोल की जो प्राइसेस ये इंक्रीज़ हुई हैं, वो आपको बताता चलूँ कि वो सब्सिडी थी जो हुकूमत आवाम को दे रही थी और मुआहदे में ये तय पाया था IMF के साथ कि जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो आवाम को जो सब्सिडी है वो ख़त्म करेगी, क्योंकि दुनिया में कहीं पे भी जो हुकूमतें हैं वो आवाम को सब्सिडी पेट्रोल पे नहीं देती। और यही वजह है कि जो बिजली की प्राइसेस हैं वो भी यकदम बढ़ी, क्योंकि जो सब्सिडी थी हुकूमत की तरफ से वो ख़त्म की गई। और जो कर्ज़े हैं वो भी तो आखिर उतारने हैं हुकूमत ने। तो यही वजह है कि फिर IMF का जो प्लान है उस पर अमल करना मजबूरी है। और आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या मज़ीद पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होंगी? तो मेरा ख़्याल है कि जो सब्सिडी थी वो हुकूमत ने ख़त्म कर दी है। पहले लेवी जो थी वो बढ़ाई और उसके बाद अब दूसरा ये जो फेज़ था, अब जो कीमतें बढ़ाई उसमें सब्सिडी भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। मेरा ये ख्याल है कि जो अब पेट्रोलियम प्राइसेस अगर इंक्रीज़ होंगी भी तो वो मैक्सिमम 340 तक हो सकती हैं, इससे ज़्यादा जो है अब नहीं बढ़ेंगी। यही हद थी जो हो चुकी है और हद जो है वो हद तो भी ज़्यादा बद हो चुकी है। तो आवाम के लिए ये सारे जो हालात हैं ख़ासे मुश्किल हैं। और हुकूमत कैसे, जो निगरान हुकूमत है, कैसे आवाम को समझाएगी, ये तो अब आइंदा आने वाला वक्त बताएगा। और आवाम जो है कैसे रिएक्ट करते हैं तो वो भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो साबका हुकूमत थी, नून लीग की हुकूमत थी, और नून लीग सियासी जमात वो कैसे अवाम को समझा पाएगी, तो ये सारी सियासी जमातों के लिए बहुत मुश्किल है। चाहे वो पीपल्स पार्टी है, वो भी बरी ज़िम्मा तो नहीं है, लेकिन जो निगरान हुकूमत है या जो साबका हुकूमत थी नून लीग की, उनके जो वज़ीर ख़जाना थे वो इसहाक डार साहब थे, तो ज़्यादा मलबा जो है वो उन्हीं के ऊपर गिरेगा। लेकिन मामला जो है वो यहीं पर ही ख़त्म नहीं होते। अब जो निगरान हुकूमत है उसने साबका हुकूमत की पॉलिसी पर ही अमल करते हुए और IMF को जो यकीन दहानी साबका हुकूमत ने करवाई थी उसी को ही फॉलो करते हुए अब जो गैस है, सुई गैस है, उसकी कीमतों में भी इजाफा करने का फ़ैसला कर लिया है। और जो सब्सिडी थी उस पर भी ख़त्म की जा रही है। और 1 जुलाई से मेरा ख्याल है कि जो निगरान हुकूमत है वो सुई गैस के जो बिल्स हैं उनमें अच्छा खासा इजाफा कर देगी। और अभी अगर देखा जाए तो सुई गैस जो ये दरामद भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी करवा रहे हैं, तो वो इन्हें 3700 रुपये MMBTU मिल रही है। और जो अवाम है उनको ये 1100 रुपये MMBTU दे रहे हैं। तो जबकि जो इनके कर्ज़े हैं वो तकरीबन 2400 अरब रुपए के करीब हैं, जो बिजली की मद में है या गैस की मद में है। तो इन्होंने वो कर्ज़े भी उतारने हैं और जो यकीन दहानियाँ IMF को करवाई हुई हैं तो वो भी फिर इनको करनी पड़ेंगी। और असल में मसला वही है कि जो साबका हुकूमत ने बजट बनाया था उस बजट को इन्होंने IMF से पास करवाया और उसके बाद अब उस दायरे में से ये जो हुकूमत
سابقہ تھی چاہے یا نگران حکومت تھی، وہ نہیں نکل سکتی، اور سابقہ حکومت تو اپنا پلہ چھڑوا کر چلی گئی ہے، پلہ جھڑوا کر چلی گئی ہے، لیکن جو فیصلے تھے وہ نگران حکومت کے اوپر چھوڑ کے گئے تاکہ نگران حکومت کرے یہ فیصلے اور ہمارے اوپر یہ ملبہ نہ آئے۔ لیکن یہ بہت انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اگر نون لیگ ہے وہ اگر ایسا سوچتی ہے تو یہ ایک غلط پالیسی ہے، عوام کو ڈوج دینے کے مترادف ہے۔ اگر آپ نے یہ فیصلے کیے ہیں تو آپ بہادرانہ طریقے سے، جس طرح سے آپ نے فیصلے کیے، آپ ان کا سامنا بھی کریں اور عوام کو بتائیں بھی صحیح۔ باقی یہ ہے کہ جو ڈالر کی پرائس نیچے آئی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اس کا جو فائدہ ہے عوام کو وہ 15 دنوں میں نظر آنے لگ جائے گا، لیکن یہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی جو پرائسز ہیں جو انکریز ہوئی ہیں، اسی سے ہی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ تو مہنگائی کا طوفان تو کم ہوا نہیں ہے اور تھمنے کا نام بھی نہیں لے رہا، بلکہ بڑھتا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ بھی خاصے شکوے شکایتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس تھا پیپلز پارٹی کا، وہ لاہور میں ہوا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا، اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی باتیں کی اور کہا کہ ہم 9 مئی کے واقعات سے پہلے عمران خان صاحب سے بات چیت کرنا چاہتے تھے اور الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے بھی ہم فیصلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر 9 مئی کا واقعہ ہو گیا۔ آج بھی ہم تمام جو غیر سیاسی ونگز ہیں ان کی بجائے جو سیاسی لوگ ہیں ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی خاصے وہ ناراض دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو زرداری صاحب ہیں انہوں نے یہ جب حکومت گئی ہے پی ڈی ایم کی، اس کے بعد کچھ اس طرح کے کھیل کھیلنے کی کوشش کی ہے جس کی وجہ سے جو اصل میں اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان سے بددل ہو گئی ہے، اور مس ٹرسٹ کا معاملہ یہاں پر پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اب اس جگہ پر نظر نہیں آ رہی جس جگہ پر اسے ہونا چاہیے تھا۔ اور 2-3 دن پہلے میں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا، بلکہ یہ میں نے رائے دی تھی کہ آئندہ آنے والے دنوں میں صورتحال یہ دکھائی دیتی ہے کہ جو پیپلز پارٹی سندھ کی حد تک محدود ہے، شاید سندھ بھی ان سے لے لیا جائے گا، اور جس طرح سے افسر شاہی کو انہوں نے نوازا ہے اور انہی کے بل بوتے پر وہ سندھ میں حکومت کر رہے ہیں، تو وہ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ان سے یہ جو معاملات ہیں وہ بھی لے لیے جائیں۔ دوسری طرف جو ڈاکٹر عاصم صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب کے قریبی دوست، ان کے حوالے سے بھی جو کیس ہے وہ نیب چیئرمین کے پاس بھیجا جا رہا ہے، اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ۔ اور حالات آپ کے سامنے ہیں کہ اگر ڈاکٹر عاصم حسین صاحب نیب گھیرے میں لے رہے تو پھر پیپلز پارٹی کے گرد جو شکنجہ ہے وہ سخت ہو رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو پیپلز پارٹی کی بڑی شخصیات ہیں ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا کرپشن کے حوالے سے تنگ ہوگا، اور چاہے پیپلز پارٹی ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، اگر ان میں بڑی سے بڑی شخصیت بھی جو کرپشن میں ملوث ہے تو ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ بلا امتیاز ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہیں نون لیگ کے امران نما، انہوں نے بھی ٹویٹ میں بڑی معنی خیز بات کی ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے، نام انہوں نے نہیں لیا لیکن ان کا جو اشارہ ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی نے ماضی میں جس طرح سے جو غیر سیاسی کھیل کھیلا، اشارہ ان کا وہی ہے جو پیپلز پارٹی نے 2013 سے 2018 کے درمیان مسلم لیگ نون کی جو حکومت تھی، پہلے بلوچستان میں ان کی نواب ثناء اللہ خان ظاہری صاحب کی حکومت گرائی، جو 2.5 سال کی ان کی حکومت تھی، جو معاہدہ ہوا تھا ڈاکٹر مالک صاحب کے ساتھ، نیشنل پارٹی کے جو سربراہ تھے، اور عبدالقدوس بزنجو صاحب تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ تو نواز شریف صاحب کا ان کے ساتھ یہ فارمولہ طے ہوا تھا کہ 2.5 سال جو ہیں وہ ڈاکٹر مالک صاحب سی ایم ہوں گے بلوچستان کے، اور 2.5 سال نواب ثناء اللہ خان ظاہری صاحب ہوں گے، اور پہلے جو ٹینیور تھا وہ ڈاکٹر مالک صاحب کو دیا گیا، اور اس کے بعد بہتر وہ حکومت چلا رہے تھے بلوچستان میں۔ اور پھر میاں نواز شریف صاحب کی ذاتی خواہش یہ تھی 2.5 سال کے بعد بھی کہ ڈاکٹر مالک صاحب ہی بلوچستان کو رن کریں ایز اے سی ایم، لیکن نواب ثناء اللہ خان ظاہری صاحب نہیں مان رہے تھے، اور آخرکار پھر نواب ثناء اللہ خان ظاہری صاحب سی ایم بلوچستان بن گئے۔ تو اس وقت پھر اسٹیبلشمنٹ نے جو نون لیگ کے ساتھ حالات خراب ہوئے تو پھر بلوچستان میں آغاز ہوا، اور زرداری صاحب جو تھے وہ اس کے مہرے تھے، اور انہوں نے پھر
نون لیگ کی حکومت وہاں سے ختم کی، اور پھر سینٹ میں جو معاملہ آیا جب 2017 میں میاں نواز شریف صاحب کو جو ثاقب نثار صاحب نے پارٹی کے جو چیئرمین ہیں چیئرمین شپ سے بھی ہٹایا کہ جب یہ نائل ہو چکے ہیں تو پھر یہ ہر چیز سے یہ نائل ہیں اور پارٹی کی چیئرمین شپ بھی ان سے لی جاتی ہے۔ اس وقت سینٹ کا الیکشن ہونا تھا اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو پی ٹی آئی ہے اور ان کی یہ پوری خواہش تھی کہ چونکہ نون لیگ کی سینٹ میں سیٹیں زیادہ ہونی تھیں اور سینٹ کا چیئرمین بھی ان کا ہی بننا تھا، تو وہاں پر انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے جو سگنیچر تھے سینیٹرز کے امیدواروں کے ٹکٹس کے اوپر، تو وہ سب کینسل کر دیا تھا، اور پھر ان کو نون لیگ کے جو امیدوار تھے سینٹ میں ان کو آزاد کھڑا ہونا پڑا تھا، اور اس کے بعد بہرحال جو سینیٹرز تھے نون لیگ کے وہ ٹوٹے نہیں تھے، لیکن وہاں بھی زرداری صاحب نے دھاندلی کے ذریعے جو سینٹ کا چیئرمین تھا وہ جو سنجرانی صاحب ہیں ان کو بنوایا، اور پھر جو اپنا جو ڈپٹی چیئرمین تھا وہ پھر سلیم مانڈی والا صاحب کو بنایا تھا۔ تو یہ ساری صورتحال تھی، تو اسی کی طرف جو خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں وہ اشارہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو پھر ہر پارٹی جو ہے وہ اپنی اپنی جو ٹکٹ ہے اس پر الیکشن لڑے گی۔ باقی یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، ہر پارٹی نے اپنے ہی ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ہے، اپنے ہی بلبوتے پر الیکشن لڑنا ہے، اور یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ ماضی کا حصہ تو ہے، لیکن ابھی فی الحال مجھے لگتا ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نون لیگ کی پیپلز پارٹی سے نہیں ہو رہی جس طریقے کے حالات نظر آ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ پی ڈی ایم جو ہے اس میں پیپلز پارٹی تو نہیں شامل تھی، اور پیپلز پارٹی نے بھی پہلے بھی یہ طے ہی تھا کہ پیپلز پارٹی اپنے جو انتخابی نشان ہے اس پہ الیکشن لڑے گی، اور جو نون لیگ ہے وہ اپنے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑے گی، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کا اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کے جو معاملات ہیں وہ بگڑ چکے ہیں، اور جو بگڑے ہیں وہ اس وقت بگڑے ہیں جب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا اور زرداری صاحب نے اپنی ناراضگی دکھانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو دکھانے کے لیے جو اجلاس ہوا اس میں لطیف کھوسہ صاحب کو اور اعتزاز احسن صاحب کو اس اجلاس میں جان بوجھ کر جو ویژول تھا وہ نشر کروایا، اور اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا کہ دیکھیں جی جو اعتزاز احسن صاحب ہیں جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ہم قریب ہیں، اگر آپ پی ٹی آئی کو ناپسند کرتے ہیں تو پھر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہیں۔ تو اور پھر خبریں یہ آنے لگیں کہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ اب پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ قربتیں بڑھا رہی ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں آئی، اور وہاں سے جو معاملات ہیں پھر زیادہ خراب ہونے شروع ہوئے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کی دوسری جو وجہ تھی وہ جیلسی تھی، جو نون لیگ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی جو قربتیں ہیں وہ ان کے لیے بڑا اعتراض ہے کہ جو نون لیگ ہے اسٹیبلشمنٹ ان کے کیوں زیادہ قریب ہے، جبکہ پیپلز پارٹی بھی تو اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہی ہے۔ باقی یہ ایک زرداری سب پہ بھاری کچھ نہیں ہوتا، میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ زرداری صاحب بھاری بھوری کوئی نہیں ہے، جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوگی تو ہر بندہ ہی بھاری ہوگا، میں بھی بھاری ہو جاؤں گا۔ تو آئندہ آنے والا جو وقت ہے میرا یہ خیال ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی جڑی گڈی ہے نا وہ لنگ گئی ہے انہوں تو بہرحال جو بلاول صاحب ہیں انہوں نے یہ اشارہ ضرور دیا ہے کہ جو آئندہ کے معاملات ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے زرداری صاحب اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ بہرحال اب ان کو وہ سب کچھ نہیں ملے گا جو انہیں پہلے مل رہا تھا، گیو اینڈ ٹیک والی صورتحال ہے، لیکن اب وہ حصہ ان کو کم ہی ملے گا، کیک تھوڑا ہی ملے گا اب ان کو۔ تو اگلا جو معاملہ ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے، اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ بندیال صاحب آخری دن تک بھی کوئی نہ کوئی کھیل ضرور پیش کریں گے، اور انہوں نے پیش کیا ہے، اور نیب ترامیم کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کی درخواستیں تھیں ان کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، اور 10 میں سے 9 جو ترامیم تھیں وہ جو درخواست تھی عمران خان صاحب کی ان کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب کی درخواست اسی حوالے سے منظور کی گئی ہے۔ اور جہاں عمران خان صاحب کو فائدہ تھا وہاں بندیال صاحب نے فائدہ دیا، اور جہاں دیگر جو سیاسی پارٹی کے رہنما تھے ان کو نقصان ہوا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فیصلہ اگر دیا بھی ہے تو خود ہی خراب ہوئے ہیں بندیال صاحب،
اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. اور میں نے پہلے ہی آپ کو یہ بتایا تھا کہ بندیال صاحب مفصل میں نے آپ کو اس پہ بتایا تھا کہ بندیال صاحب فیصلہ دے بھی دیں تو جو اصل جو فیصلہ کرنا ہے وہ تو نیب کے چیئرمین نے کرنا ہے. یہ چند ایک دن ہے تو بندیال صاحب کر لیں تو دیکھ لیں گے, دنیا دیکھے گی جب نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ جو سیاسی پارٹیز کے سربراہان ہیں جن کے بھی کیس جو ہیں وہ دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہوئے ہیں تو کارروائی ہوتی ہے تو دیکھے گی دنیا بھی. تو کوئی کارروائی نہیں ہونی یہاں پہ. اور پرانے کیسز ہیں یہ جن کو نیب نے پہلے ہی ختم کر دیا ہے اور غیر مؤثر قرار دے دیا ہے. اور دوبارہ سے جو اب نیب ہے وہ 90 دن کا دوبارہ سے ریمانڈ لے سکے گا اور جو ملزمان ہیں وہ 90 دن تک نیب کی قید میں رہیں گے. حالانکہ جو سابقہ حکومت تھی انہوں نے تو بھلائی کی تھی. اور ابھی نیب میں کون پھنسا ہوا ہے؟ عمران خان پھنسے ہوئے ہیں. اور 14 دن کا سابقہ حکومت نے کہا تھا کہ نیب جو ہے وہ 14 دن کے لیے ملزم کو رکھے, لیکن جو نیب ہے اس نے کہا 14 دن میں تو جی تحقیق نہیں ہو سکتی, تفتیش نہیں ہو سکتی. تو پھر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر تسی 30 دن کر لو. پھر 30 دن کا رکھا تو یہ بھی انہیں پسند نہیں آیا اور 90 دنوں کا کہا تو اب 90 دن اب عمران خان صاحب پھر کرواتے ہیں پھر ضمانتیں. اور یہاں پہ اگلے تو یہی کہتے ہیں جو ریاستی ادارے ہیں کہ ٹھیک ہے جتنا میکسیمم عمران خان صاحب کو تنا جا سکتا ہے تن کے رکھا جائے. اور عمران خان صاحب نے جتنی بدتمیزی اور جو غلیظ باتیں اپنے جو سپورٹرز کو سکھائی ہیں وہ تو ایک الگ ہی معاملہ ہے. ان کے جو سپورٹرز ہیں ایک نارمل سی بھی ایک کرکٹ کی بات بھی لکھ دی جائے تو وہاں نیچے گالیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. مطلب کوئی مقصد نہیں ہوتا اس چیز کا جس کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے, صرف مقصد ہے گالی دینا. تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگ کس سمت میں جا رہے ہیں, کیا ان کی سمت ہے. اور یہ بھی ان غریب لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عمران خان صاحب ہی ہیں, انہیں کو سپورٹ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ریاست اگر عمران خان صاحب کو جو ان کے خلاف کیسز ہیں جائز کیسز ہیں تو ٹھیک ہے جیل میں قید ہونا چاہیے. عمران خان صاحب خود ہی کہتے تھے نا کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور چھوٹے آدمی کو غریب آدمی کو پکڑ لیا جاتا ہے. تو بڑے آدمی کو ابھی پکڑا ہے نا تو ٹھیک ہے پھر صحیح پکڑا ہے. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ جو بندیال صاحب ہیں وہ سہولت کاری کر گئے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ تو ہونا نہیں ہے. اور دوسری طرف جو انہوں نے ضمانتیں لی ہوئی تھیں نیب سے وہ بھی نئے قوانین کے تحت لی ہوئی تھیں. تو اب 90 دنوں میں جب یہ نیب میں جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کون ضمانت ان کو دیتا ہے. تو دوسری طرف جب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نامزد چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ جیسے ہی چیف جسٹس بنیں گے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو اطلاق کرنے کی کوشش کریں گے. اور خبر آ چکی ہے اور الحمدللہ جیسے میں نے آپ کو بات بتائی تھی جو میری اسیسمنٹ تھی پریڈکشن تھی وہ درست ثابت ہوئی ہے. اور 18 ستمبر کو پہلا جو کھڑاک ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے ہونے جا رہا ہے. اور پہلا جو کیس ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا ہے. اور مقصد دوبارہ سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مقصد کیا ہے. 18 ستمبر کو درخواست سماعت کے لیے لگ گئی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے. لارجر بینچ اس کی سماعت کرے گا. سربراہی جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کریں گے. اور اس کے بعد جو امکان ہے وہ فل کورٹ کا امکان ہے کہ اس کے اوپر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر فل کورٹ بنایا جائے گا. اور فیصلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا اطلاق ہو جائے گا. اور بچے کو بتائے کہ جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ اپنا مائنڈ جو ہے وہ بتا چکے ہیں اور انہوں نے ہی پہلے جو جوڈیشل آرڈر تھا وہ جاری کیا تھا اور کہا تھا جو حافظ قرآن کے نمبروں کے حوالے سے کیس تھا اور ان کے ساتھ جو دوسرے جج تھے وہ امین الدین خان صاحب تھے اور تیسرے جو جج تھے وہ جسٹس شاہد وحید صاحب تھے. وہ بندیال صاحب کے کیمپ کے تھے, جونیئر جج تھے, لاہور ہائی کورٹ سے آئے ہیں وہ. تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا اطلاق نہیں ہوتا نئے جو چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب ہیں وہ اب 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت جو بھی کیسز ہیں وہ نہیں سن سکتے. لیکن پھر جو بندیال صاحب ہیں انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو اس جوڈیشل آرڈر کو ختم کرنے کی کوشش کی.
حالانکہ میں نے آپ کو اس وقت بھی کہا تھا یہ ایک جوڈیشل آرڈر ہے، اس کو ایک رجسٹرار کے ذریعے ایک ایگزیکٹو آرڈر کر کے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ان کے گلے پڑے گا، اور وہ گلے آج تک پڑا ہوا ہے اور ان سے جان نہیں وہ ان کی چھوڑا۔ اور بندیال صاحب گھر چلے گئے ہیں، لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ابھی بھی قائم ہے، حالانکہ وہ معطل کیا ہوا انہوں نے۔ اس کے بعد بندیال صاحب کی تسلی نہیں ہوئی، بندیال صاحب نے دوبارہ سے 8 رکنی لارجر بینچ بنایا، اور اس کی پیدائش سے پہلے ہی، حالانکہ وہ بھی پارلیمنٹ میں تھا، اس کو معطل کر دیا۔ اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، جو قاضی صاحب تھے وہ کسی بینچ کا حصہ نہیں بنے، جو بھی بندیال صاحب نے بینچز تشکیل دیے۔ اس کے بعد پھر بندیال صاحب نے جو ملٹری کورٹس میں سیویلینس کے ٹرائل کے حوالے سے جو درخواستیں تھیں 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت، وہاں پر ایک سیاست چلائی، اور وہاں پہ پھر جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں اور سردار طارق مسعود صاحب ہیں، ان کو اس بینچ میں شامل کیا۔ 9 رکنی بینچ تھا، وہاں سے انہوں نے جو ہے قاضی صاحب نے پہلے ہی دن اس بینچ کو ہی اڑا کے رکھ دیا اور کہا کہ یہ غیر قانونی بینچ ہے، اور جو بندیال صاحب نے بینچ یہ تشکیل دی ہے یہ مکمل طور پہ غیر آئینی ہے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا چونکہ اطلاق نہیں ہوتا، میں اس بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا۔ لیکن یہ بات غلط ہے کہ اگر یہ کیس میرے سامنے آئے گا تو میں ضرور سنوں گا، لیکن اس کا کوئی قاعدہ قانون ہوگا تو پھر سنوں گا، اور میں نے کبھی کوئی بھی کیس سننے سے انکار نہیں کیا۔ تو وہاں سے پھر وہ الگ ہو گئے تھے، اور میں نے ہی آپ کو پہلے ہی بتایا تھا جب جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ اس سے پہلے کسی بینچ کا حصہ نہیں بن رہے تھے، تب بھی میں نے کہا تھا کہ انہوں نے چونکہ جوڈیشل آرڈر پاس کیا ہوا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا اطلاق جب تک نہیں ہوتا تو بندیال صاحب نئے بینچز تشکیل نہیں دے سکتے۔ اور پھر بعد میں بات وہ بھی درست ثابت ہوئی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل والا ہی ایشو تھا۔ اب جب لارجر یہ جو فل کورٹ بنے گا، اور یقینی طور پر بنے گا، تو جو جونیئر ججز ہیں جو بندیال صاحب کے کیمپ کے تھے، یہاں پہ سیاست ہی ہوتی ہے نا، تو وہ جو جونیئر ججز ہیں اب وہ نئے جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنا مائنڈ جو دیں گے وہ وہی دیں گے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب چاہ رہے ہوں گے، اور انہی کی خوشنودی کے لیے وہ اپنا سارا جو بوجھ ہے، اپنا جو سارا ان کا ووٹ ہے وہ قاضی صاحب کے کھاتے میں ڈال دیں گے، اور یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے وہ اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ پاس ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پاس ہوگا، سپریم کورٹ مطلب اسے منظور کر لے گی اور سٹے ہٹا دے گی، تو پھر جو بندیال صاحب کے جو بھی تاریخی فیصلے ہیں اور جو 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت آئینی درخواستیں ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں ان پہ فارغ کر دیا جائے گا۔ ان تمام کیسز کو آپ یہ کہہ لیں کہ ان تمام کیسز کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو یہ اسی وجہ سے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا معاملہ کھڑا کیا گیا ہے کہ بندیال صاحب کا چاہے وہ یہ جو نیب ترامیم کے حوالے سے کیس تھا، اس پہ جو فیصلہ آیا یہ بھی 184 سب آرٹیکل 3 کا ہی کیس تھا، آئینی درخواست تھی۔ اس کے علاوہ جو 14 مئی کو الیکشن کا معاملہ تھا وہ بھی یہی کچھ تھا۔ تو یہ جتنے بھی کیسز بندیال صاحب نے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب کے ساتھ فیصلے دیے اور اپنے فرائض منصبی انجام دیے، اور بقول بندیال صاحب کے اللہ کی خوشنودی کے لیے میں نے یہ کیا، تو کم از کم بندیال صاحب اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ آپ دنیا جانتی ہے کہ آپ نے کس طرح کے فیصلے دیے ہیں، تو معذرت ہے آپ کے ساتھ کہ نہ کریں آپ اس طرح کی باتیں۔ تو جو بندیال صاحب ہیں ان کے فیصلوں کی کیا اہمیت رہ جائے گی، اور وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب قاضی عیسیٰ فائز صاحب جو وقار سیٹھ صاحب ہیں ان کی درخواست کو سنیں گے جو سپریم کورٹ میں ہے، جو جونیئر ججز کے حوالے سے ہے، ان کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے ہے کہ سپریم کورٹ یہ طے کرے کہ جونیئر ججز کو اپوائنٹ کرنا ہے یا سینئر ججز کو اپوائنٹ کرنا ہے سپریم کورٹ میں ایز اے جسٹس۔ اور جو حکومت ہے اس نے صرف ایک متفرق درخواست ہی دینی ہے کہ وہ جسٹس وقار سیٹھ صاحب اللہ انہیں جنت نصیب کرے ان کی درخواست کو سن لے۔ اور جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب
اس درخواست کو سنیں گے تو پھر جو جونیئر ججز ہیں اور جو ایک کھیل رچایا گیا تھا 2030-35 کا پلان تھا، تو سارے کا سارا آخری جو معاملات ہیں وہ بھی ملیہ میٹ ہو جائیں گے۔ جو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے معاملات تھے جو انہوں نے پلان کیے تھے، عمران خان صاحب نے کیے تھے، فیض حمید صاحب نے کیے تھے، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب نے کیے تھے، اور آصف کھوسہ صاحب نے کیے تھے، اور چیف جسٹس بندیال صاحب نے کیے تھے، جسٹس اجازت الاحسن صاحب نے کیے تھے، جسٹس منیب اختر صاحب نے کیے تھے۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ ریورس ہوں گے، اور جسٹس شاہد وحید صاحب ہیں، جونیئر جج ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں، جونیئر جج ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر جو حسن اظہر رضوی صاحب ہیں، تو اس طرح کے کچھ ججز ہیں جو سندھ سے آئے ہوئے ہیں، پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو گھر واپس جانا پڑے گا۔ گھر سے مراد یہ ہے کہ انہیں دوبارہ ہائی کورٹس بھیجا جائے گا اور پرانے گھر بھیجا جائے گا۔ اور جو جسٹس اجازت الاحسن صاحب ہیں انہوں نے بننا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس تقریباً 14 مہینے ہیں، اور اس سے پہلے جو سردار طارق مسعود صاحب ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، وہ تو چیف جسٹس نہیں بنیں گے۔ لیکن خبر یہ ہے کہ جو جسٹس اجازت الاحسن صاحب ہیں ان کے خلاف FBI میں انکوائری جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شروع ہو چکی ہے، اور جسٹس اجازت الاحسن صاحب کے حوالے سے کہ وہ چیف جسٹس بنتے ہیں تو مجھے ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ باقی اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس کو اس بڑے عہدے پر بٹھائے، لیکن جسٹس اجازت الاحسن صاحب کے لیے جو معاملات ہیں وہ خاص سے مشکل ہونے والے ہیں، اور ابھی جو ایک بڑا امتحان جسٹس اجازت الاحسن صاحب کا ہوگا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں ہوگا۔ اور ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اطلاق کے بعد سپریم کورٹ میں جو 3 رکنی جو کمیٹی بنے گی، جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے، سردار طارق مسعود صاحب ہوں گے، تو ان 2 شخصیات کا جو عمل دخل ہے وہ بہت گہرا ہونے والا ہے سپریم کورٹ میں۔ اور اس کے بعد جسٹس اجازت الاحسن صاحب وہ بہت ہی غیر اہم اپنے آپ کو تصور کریں گے جب اس قانون کا اطلاق ہوگا، اور جسٹس اجازت الاحسن صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی کہیں کہ میں ریزائن کرتا ہوں اور میں گھر جاتا ہوں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہوتے ہیں، لیکن ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار ہیں وہ ریزائن نہیں کرتے ہوتے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ تو جو جسٹس اجازت الاحسن صاحب ہیں، فرض کریں اگر وہ چیف جسٹس نہیں بنتے تو اس کے بعد پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نمبر آئے گا۔ تو جناب اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ منصور احمد قریشی کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔